बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ लाइन आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। आज एक बार फिर अमन के दुश्मनों ने, पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों ने, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, उसकी सलामती, उसके इस्तेहकाम और वक़ार के दुश्मनों ने कारी ज़रब लगाई है। एक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, जहाँ पर हमने देखा कि बुज़दिलाना कार्रवाई के नतीजे में बहुत से लोगों की जो है वो जानें चली गई। बलूचिस्तान के अमन पर कारी ज़रब लगाने की कोशिश की गई है। कोयटा रेलवे स्टेशन में वाक़या पेश आया है, खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतला सामने आई हैं उसमें 25 के करीब बेगुनाह मासूम लोग अपनी जान जो है वो गंवा बैठे हैं, जबकि 60 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। लेकिन बात यह है नाजरीन कि बलूचिस्तान में ये जो अंधोनाक वाक़या पेश आया है, ना ये पहला वाक़या है, ना ही हम इसको आखिरी कह सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती, जिनको सी पैक का फलना फूलना पसंद नहीं है, जिनको बिलअमूम पाकिस्तान की तरक्की और बिलखुसूस बलूचिस्तान की तरक्की आंखों को चुभती है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो या मुआशी तौर पर जो है पाकिस्तान मुस्तहकम उनको नज़र आए। हमने देखा जो कुछ हुआ 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब, आपको याद होगा, बेगुनाह लोगों का जिस तरह से कत्लेआम किया गया, फिर बसों से उतार कर शनाख्त करके जिस तरह से लोगों को भून डाला गया, ये वाक़यात का तसलसल है जो कि हमें नज़र आ रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन कुव्वतों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ बरसरे पैकार हैं। माजी में भी बहुत से ऑपरेशन किए गए जिसका हमें बहुत खातिर खार नताइज नज़र आए, जिसमें अमन कायम हुआ, और हम ये देख रहे हैं कि अब बौखलाहट में ये लोग इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं ताकि खौफ और हरास फैलाया जा सके और अपने जो मजमूम मकासद हैं उसकी किसी भी तरह जो है ना तसल्ली और तशफ़ी की जा सके कि हम जो है वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकेंगे। लेकिन अभी आपको याद होगा कि माजी करीब की अगर हम बात करें, रिसेंट पास में बात हुई थी अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें यह फैसला किया गया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में कंसेंसस डेवलप किया जाएगा और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं उनको पूरी कुव्वत के साथ कुचल दिया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर भी हमें एक जमात बिल्कुल साइड पे खड़ी हुई नजर आई और उसकी जानिब से भरपूर मज़ाहमत की गई और बहुत ही ज़्यादा उसमें वावेला मचाया गया। फिर जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो प्रोग्राम में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग तो जाहिर है जो ये कर रहे हैं वो तो उसके ज़िम्मेदार हैं ही, लेकिन क्या वो लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं जो अमन की काविशों में हाथ नहीं बटाते और जब भी कोई ऐसी काविश होती है उसमें उनका एक अलग ही राग जो है वो अलापने लग जाते हैं और फिर इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। तो ये जो कोयटा में आज अंधोनाक वाक़या पेश आया है, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ, फिर बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब, आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। फिर हमें कमिश्नर कोयटा ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हमजा शफकात साहिब। पूरा दिन हमने उनको देखा कि काफ़ी वो बिजी रहे इस तरह के वाक़े के बाद और तमाम मामलात को बड़ा क्लोजली वो मॉनिटर भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब, सर आपने टाइम निकाला है। बात का आगाज़ में आप ही से करूँगी। एक इंतहाई अंधोनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है कोयटा में। मैं चाहूँगी पहले अगर आप इसकी कुछ डिटेल हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, बहुत शुक्रिया। वाक़ई ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है और तकरीबन 5-6 सालों के अंदर इतनी बड़ी कैजुअल्टी वाला वाक़या नहीं हुआ। आज सुबह हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारे कोयटा का जो रेलवे हेडक्वार्टर्स है, उसके बिल्कुल अंदर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर ये सुसाइड ब्लास्ट हुआ और उसमें बेगुनाह शहरियों के साथ-साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के भी कुछ एहलकार थे, वो भी शहीद हुए। टोटल नंबर जो है वो अब 26 के करीब चला गया, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर है और बाकी 25 जो हैं वो लोग शहीद हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन 60 के करीब हमारे लोग हैं, उनमें से कुछ कुछ के पास सिंपल इंजरीज़ थी, कुछ मल्टीपल इंजरीज़ वाले थे। 10 इनमें से क्रिटिकल केयर में थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग अब रिकवर हो चुके हुए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ीद कोई डेथ नहीं होगी इंशाल्लाह। इस वाक़ये के फ़ौरी बाद तमाम एजेंसीज़ ने रिस्पॉन्ड किया। हालाँकि थ्रेट ये थी कि हर ब्लास्ट के बाद ये एक और ब्लास्ट भी ज़रूर करते हैं जब लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन फिर भी हिफाज़ती इक़दामात के साथ रेलवेज़ ने रिस्पॉन्ड किया, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज़ ने रिस्पॉन्ड किया, हमारे हेल्थ सेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया। हम सब ऑन साइट भी पहुँचे, लोगों को रेस्क्यू भी किया, रिकवर भी किया, उनको बेसिक सर्विसेज़ भी दी और साथ ही साथ हमने शहर के अंदर भी इमरजेंसी नाफ़िज़ करके जगह-जगह चेक पोस्ट लगा के स्नैप चेकिंग और कैमरास के थ्रू इन्वेस्टिगेशन का भी आगाज़ कर दिया। शहर में बहुत से लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इवेंट के बाद रश करते हैं ऑन साइट। कुछ लोग देखने के लिए आ जाते हैं और कुछ हॉस्पिटल भी पहुँच जाते हैं। उसमें हम बार-बार उनसे अपील करते रहे कि इन जगहों पे रश मत करें और अगर कोई मदद करना चाहता है तो बेस्ट यही तरीक़ाकार है कि वो हमारे ब्लड सेंटर्स में जाएँ और फ़ौरी दिल खोलकर खून की एहतियात दें।
اس کے اوپر بھی لوگوں نے ہماری کال پر ہمارا ساتھ دیا، بڑی ریزیلینس شو کی. انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے لیکن ہمارا رسپانس ہے، ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ جب بھی کوئی اس کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی اور آئندہ اس پہ ریٹیلیٹ کرنے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صاحب، اوور آل جہاں جہاں پر لوگوں کو منتقل کیا گیا ہے ہاسپٹل میں، وہاں پر ان کو تمام تر طبی سہولیات میسر ہیں؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے جیسا ابھی ذکر بھی کیا، آپ لوگوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ خون کی احتیاط لوگوں تک پہنچائیں، تو وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے، تمام تر سہولیات لوگوں کو مل رہی ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی سب کو سہولیات مل رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. نارملی وینٹیلیٹرز کی کمی ہوتی ہے لیکن ہم نے وینٹس بھی ارینج کیے ہوئے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. جب زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی تو فوری طور پہ سی ایم ایچ میں بھی ہم نے شفٹ کیے لوگ، کچھ کو ہم نے ٹراما سینٹر میں رکھا، کچھ کو ہم نے سول ہاسپٹل میں رکھا. ہر جگہ پر ہر قسم کی فیسلٹی موجود تھی. منسٹر آف انٹیریئر نے بھی وزٹ کیا، چیف منسٹر صاحب نے بھی وزٹ کیا، اور ہماری تمام جو سسٹر ایجنسیز ہیں ان کے تمام اداروں کے ہیڈز نے بھی وزٹ کیا ہے اور سیٹسفیکشن شو کیا ہے. لواحقین کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں، اور حکومت نے ابھی اندیا بھی دیا ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ انفارچونیٹلی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کوئی پیکج بھی اناؤنس کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صاحب، یقینی طور پہ یہ خود کش حملہ ہے اور انفارچونیٹلی اس کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی شخص کس نیت سے ہجوم میں گھسا ہے یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب اس طرح کا کوئی اندھوناک واقعہ سامنے آتا ہے. پھر بھی ظاہر ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی مضموم کارروائی ہو سکتی ہے. کیا ایس او پیز آپ کے خیال میں بنائے جا رہے ہیں صوبائی سطح پہ تاکہ جو رش والے ایریاز ہیں ان میں جو ہے اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے؟ اس کے فوری بعد ہم نے جو بس اسٹیشنز پہ ہائی الرٹ کر دیا تھا. ٹرانسپورٹ کے اوپر کافی زیادہ تھریٹ رہتی ہے تو ٹرانسپورٹ کے اسٹیشنز کے اندر تو ہم نے کیمراز بھی لگائے ہوئے ہیں، انٹری ایگزٹ کے اوپر باقاعدہ سیکورٹی بھی نافذ ہے، سامان کی چیکنگ بھی کی جاتی ہے. لیکن جو ریلوے کے پلیٹ فارمز ہیں انفارچونیٹلی کیونکہ وہ تو کھلے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ان میں آپ چار دیواری نہیں کر سکتے. وہ تو ٹرین آتی ہے، جو پٹری ہے پٹری کے اوپر سے بھی کوئی انٹر ہو سکتا ہے، ساتھ نالے ہیں ان میں سے بھی نکل کے لوگ آ سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ریلوے اسٹیشن کو ایک چار دیواری اس کی فوری طور پہ ہمیں بنانی پڑے گی. اور ریلویز پولیس سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ان کے پاس شارٹیج ہے سٹاف کی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایف سی کو اور پولیس کو بھی ڈپیوٹ کریں کہ اس سارے ایریے کو ہم کارڈن آف اس طرح کریں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے. لیکن یہ ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے یہ ایک بہت مشکل فینومینا ہے. اس کو روکنا، آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یا باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں امریکن انویژنز بھی ہوئی ہیں، جو سوسائڈ بامبرز ہیں ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ تب تک ہم جنگ نہیں جیت سکتے جب تک پبلک پوری طرح ہمیں سپورٹ نہ کرے اور اس طرح کے مشکوک اور مشتبہ افراد کو فوری طور پر یا خود ان کے بارے میں ہمیں بتائے یا پھر کوئی ایکشن اس پہ لیا جائے. اس کے لیے اب ہم ایک ہیلپ لائن اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ پورے شہر میں کہیں پہ کسی کو بھی شک ہو کسی پہ کہ یہ ان نون بندہ ہے، یہ آؤٹ سائڈر ہے اور یہ بار بار ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں فوری طور پہ انفارم کریں. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صاحب، کسی جو تنظیم ہے اس نے اس اندھوناک واقعے کی ذمہ داری اب تو قبول کی ہے؟ جی اس ٹائم تک تو جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں سب نیشنلسٹ جو بلوچستان کے، انہوں نے اس کی ابھی تک انہوں نے اس کی لے لی ہے، رسپانسبلٹی بھی انہوں نے کر لی ہے، اور انہوں نے بندے کی بھی تصویر اور اپیرنٹلی الیجڈلی انہوں نے بندے کا نام کے ساتھ اس کی تصویر بھی ہم سے شیئر کی ہے. سوسائڈ بامبر کی باڈی ہمارے پاس ہے، اس کو ہم فورینزکس کے تھرو، نادرا کے تھرو اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. وہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے لیکن انشاءاللہ ہم پورا امید ہے کہ ہم بیک ٹریک کر پائیں گے لوگوں تک، اور جن پر ہمارا شک ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور انشاءاللہ اسٹیٹ ول ریٹیلیٹ، اسٹیٹ ول ٹیک آل پریکاشنری میجرز، اور پھر ہمیں کچھ offensive میجرز بھی لینے پڑیں گے. انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ صاحب، یہ جو سارا واقعہ پیش آیا ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹ پاس میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ سافٹ ٹارگٹس کو یہ چیز کر رہے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی بچہ ہے. اس میں یہ سب لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، سیکیورٹی فورسز ان کے نشانے پہ ہیں ہی. تو یہ جو آج کا واقعہ ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ بیسیکلی یہ ان کی فرسٹریشن شو کر رہی ہے کیونکہ ایک دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہم نے بندہ اپریہینڈ کیا جس نے سارا بتایا کہ جی وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہا تھا اور وہ ریورٹ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور اپنی انفارمیشن بھی شیئر کی. تو اس طرح کے اوپر ریٹیلیشن بھی کرتے ہیں. دوسرا ہمارا یہ بھی ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ فورن فنڈڈ ہیں.
تو یہ فارن فنڈز لینے کے لیے بھی جان بوجھ کے کیوس کریٹ کرتی ہیں، ٹیرر کریٹ کرتی ہیں، اور اس کے بدلے میں ہیفٹی اماؤنٹ بھی یہ باہر کے لوگوں سے لیتے ہیں. اب جب یہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم اب جو اسٹیٹ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ ویل پروٹیکٹڈ ہیں، ویجیلنٹ ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ بالکل ہر وقت ڈائنامکلی اویلیبل ہوتی ہیں، تو ان کی بجائے اب یہ غریب لوگوں پر، مسکین بیچارے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، سویلین ٹارگیٹس، کسی غریب آدمی کو بس سے اتار کے مار دیا، ایک باربر ہے اس کو مار دیا، کوئی مزدور ہے ان کو پکڑ کے انہوں نے مار دیا. تو یہ ان کی فرسٹریشن بھی شو کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے پبلک میں ان کے خلاف شدید غصہ، غم اور ان کے خلاف ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ان کو نہ اپنے مذہب، پرابلی ان کا مذہب بھی کیا ہی ہوگا، کسی بچے کو مارنا، کسی بے گناہ کو مارنا. آج جو 26 گھر ہیں جن کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے، کئیوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، بچے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی یہ تو ہم صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے، یہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم ان کے پیچھے جائیں گے، اور اسٹیٹ اپنا کام پوری طرح سے کمپلیٹ کرے گی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں شفقات صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمیں ایک اور گیسٹ جوائن کر چکے ہیں، طارق عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ طارق عزیز صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. میں جواد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ پے در پے بلوچستان میں جو ہے ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان کے پیچھے آپ کو کیا محرکات نظر آ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہ کہا، اور برادرم حمزہ شفقات صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دشمن تو یہ چاہے گا بین الاقوامی فنڈنگ، دشمن سے فنڈنگ لینے کے لیے اور ہمارے دشمنوں سے فنڈنگ لینے کے لیے وہ اس قسم کی قیاس اور اس قسم کی جو ایمرجنسی ٹائپ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. دو تین چیزیں مجھے کہنی ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے ضرب کاری لگائی تھی ایکچولی دہشت گردی کے خلاف، اور پھر وہ ایسی اکا دکا یا زیادہ یا کم حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ضرب کاری ہماری ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے یہاں بیس کیمپ بنا لیے تھے. دہشت گردی کے خلاف ضرب کاری ہماری اس طرح سے ہے کہ ہم نے وہ جنہیں آباد بھی کیا گیا تھا ہم نے ان کو بھی نتھ ڈالی ہے. کسی مذہب میں، صحیح کہہ رہے تھے حمزہ شفقات، کہ کسی مذہب میں کسی عورت کو، ہمارے مذہب میں تو درخت کو نہیں جلایا جا سکتا، گرایا جا سکتا، ہاسپٹلز پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، عبادت گاہوں پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، بزرگوں پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، بچے خواتین تو دور کی بات رہ گئی. لہٰذا ان کا کسی مذہب اسلام سے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی مذہب حقیقی سے بھی تعلق نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے سوال بھی کیا، جواب بھی آیا. یہ جو میں ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کالعدم تنظیم نے یا ملک دشمن تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی، یہ ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں میڈیا کو بھی یہ لکھنا چاہیے کہ اعتراف جرم کر لیا ہے. وہ کسی بیوہ کی کفالت نہیں کر رہے، بچے کی کفالت نہیں کر رہے، کسی یتیم کی کفالت نہیں کر رہے. وہ مار رہے ہیں، وہ جان لے رہے ہیں، وہ بلا تخصیص و تفریق کوئی بھی اس میں آ جائے، جس طرح آپ نے کہا خاتون ہو، بزرگ ہو، بچے ہوں. لہٰذا سب سے پہلے تو اس بارے میں وزارت داخلہ سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کو ذمہ داری نہیں بلکہ اس کو اعتراف جرم کہنا چاہیے. آپ نے اس کے ساتھ بات کی بلوچستان ہی کیوں ٹارگٹ ہے. اس لیے کہ بلوچستان سے ہم گہرے پانیوں میں اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی معدنیات دے رکھی ہیں کہ صرف ہم اس پہ ہی کام کر لیتے یا اب بھی کر لیں گے تو دشمن کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ گہرے پانیوں میں اترنا، وہ ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہمارے پاس کیا کیا ہے اس کو سامنے لانا، اس کو دنیا کے سامنے رکھنا، اس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کا ہونا. اور وزیر اعظم جس طرح پہلے ایس سی او کے بعد اور سعودی عرب گئے، وہاں پہ سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی، سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، قطری انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہ پاکستان پہ اعتماد کرنے لگ گئے ہیں. ہماری سفارتی تنہائیاں ختم ہو رہی ہیں، ہماری قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، ہماری بجلی سستی ہو رہی ہے، چینی سستی ہو رہی ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن کو یہ ہضم نہیں ہوتا. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ابھی حمزہ شفقات صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی کہا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، یہاں ایک مہاتما رہے تھے جو کہتے تھے میں مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. کاش کہ وہ یہاں یہ بتاتے کہ بیرون ملک نیبرہڈ کانسیپٹ ہے، نیبرہڈ واچ کا. اپنے محلے پہ نگاہ رکھیے، اپنے ارد گرد نگاہ رکھیے، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیے، جس طرح نوجوان نے کل اعتراف کیا ہے. لہٰذا اس پہ چاہیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے محلے گلی پہ نگاہ رکھیں. مشکوک کوئی بھی حرکت دیکھیں تو اس کا نوٹس بھی لیں اور نوٹس میں
لائیں انتظامیہ کے، جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے نا. عام بندے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اگر اس نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو محفوظ بنانا. بالکل ٹھیک. حمزہ شفقات صاحب، سر کیونکہ آپ نے جانا ہے، آپ کے پاس وقت قلیل ہے، تو میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ عوام سے، خاص طور پہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے ایسے موقع پر ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو جو کہ حوصلے پست کرنے کے در پر ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے اپنی جانب سے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی بلاسٹ کی سائٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بہت عجیب و غریب قسم کا ایک سچویشن ہوتی ہے اور شہر کے اوپر ایک المیہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر اس ٹائم پر کسی بھی اپنے بندے کو بھیجیں اور آپ اسے پوچھیں کہ کوئٹہ میں اس ٹائم پہ کیا چل رہا ہے، تو آپ حیران ہوں گے. کوئٹہ کے اندر، چمن کے اندر لوگ ریلیز لے کے نکل رہے ہیں، ریزیلینٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے کمزور قسم کے اور بزدلانہ حملوں سے گھبرائیں گے نہیں. آپ دیکھیں، سب کو پتا تھا کہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک اٹیک کے بعد جب ریسکیو سروسز آئیں گی تو اس پہ دوسرا اٹیک ہوگا. لیکن ایک بھی ڈاکٹر نے، ایک بھی پیرامیڈیکل نے، ایک اسسٹنٹ کمشنر نے، ایک پولیس آفسر نے یہ نہیں کہا کہ ہم گھبرائیں گے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے. سب باہر آئے اور اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے وہ ان کو لے کے گئے. جس طرح آج ہمارے خون کی اپیل کے اوپر لوگ نکلے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 100 سے زیادہ لوگ نکلے، فوری طور پہ پہنچے اور انہوں نے خون دینا شروع کیا. اور جس طرح انہوں نے ریسکیو سروسز کی مدد کی، جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے دن رات، اب صبح 12 گھنٹے ہو چکے ہیں وہ آن ڈیوٹی ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں. جس طرح تمام ہماری سسٹر ایجنسیز نے، پاکستان آرمی نے، ایف سی نے، پولیس، لیوی، سی ٹی ڈی، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، جو سب کا رسپانس تھا، جو سب کا جذبہ تھا، وہ قابل دید ہے. اس طرح کے حملوں سے کبھی آپ ہمارے اس ملک کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے، یہ شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک ایک شہید کے پیچھے 100 نئے لوگ ہیں جو پاکستان کی خاطر، پاکستان پہ جان قربان کرنے کی خاطر باہر نکلیں گے، فائٹ کریں گے، اور ان کو ہر لحاظ، ہر جگہ پر ان کو ہم ڈیفیٹ کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ حمزہ شفقات صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور تمام تر واقعے کے حوالے سے آپ نے اپنا جو ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو دیا. طارق عزیز صاحب، سر جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں استحکام آنے لگتا ہے، ابھی 8-9 ماہ کی قلیل مدت ہوئی ہے اس حکومت کو آئے ہوئے، لیکن جس ویژن کو وزیر اعظم لے کر چل رہے ہیں، جس ویژن کے تحت ملک کو، ہم نے دیکھا کہ معیشت کے حوالے سے وزیر اعظم نے بہت مشکل اور کٹھن فیصلے لیے، جس کے اب ہم اثرات دیکھ رہے ہیں. سیاسی استحکام پر فوکس رہا ان کا. پھر وہ جب ساری ڈیٹیل ابھی ڈسکس بھی کی ہے فیضی صاحب نے بھی، کہ خارجہ پالیسی کو دیکھ لیں کس انداز میں وہ آگے لے کر چلے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو کامیاب دورے ہوئے ہیں، فارن پالیسی کو ہم دیکھیں اپنی، پھر جو ہماری جو سرمایہ کاری ہے اس کی طرف ہماری ساری توجہ ہے. ایک ایسے موقع کے اوپر جب ملک ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اس طرح کے واقعات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی تھینک یو جی، آپ نے مجھے موقع دیا. بڑا حساس ایشو ہے یہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے ملک میں انویسٹمنٹ آنے لگتی ہے، یہاں پیسہ آتا ہے، کوئی قطر، سعودیہ، کوئی اور ملک یہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں، تو اسی وقت ایسے واقعات، ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یقیناً یہ ملک دشمن ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا ترقی کرتے نہیں دیکھا جاتا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 10 مہینے کی، 8-10 مہینے کی، جو 9 مہینے کی حکومت میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں حکومت نے. پرائم منسٹر کے ویژن کے دیکھیں، اکانومی، ایک ہی سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ملک میں امن و امان قائم کرنا تھا، اور معاشی ایجنڈا تھا. معیشت کے میدان میں دیکھ رہے تمام انڈیکیٹر اکانومی کے سب ٹھیک ہوئے ہیں. مہنگائی بھی اپنی کم ہوئی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. اور جو ملک ایسولیشن میں چلا گیا تھا، جیسے جواد فیض صاحب نے کہا کہ ہم ایسولیشن میں چلے گئے تھے، اس کا خاتمہ ہوا ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جو پاکستان نہیں آنا چاہتا، یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا؟ آپ نے حال ہی میں دیکھا پچھلے مہینے کیا ہوا، ایس سی او ہوا، تو اس میں کتنے ممالک ہیں، انہوں نے پارٹیسپیشن بھی کی، پاکستان نے ہوسٹ کیا، اور بڑا اتنا شاندار تھا کہ جس کے اوپر تمام ممالک نے، جو مہمان ملکوں نے اس کی تعریف بھی کی، انتظامات کی. اور اس کی انتظامات کو دیکھتے ہوئے اگلے سال میں آپ کو بتا دوں، یہ تو ہیڈ آف گورنمنٹ کا اجلاس تھا، تو نیکسٹ ایئر جو ہیڈ آف اسٹیٹ کا اجلاس ہے، تو اس کے لیے بھی پاکستان کی میزبانی کے لیے جو انہوں نے اس بات کو اعتراف کیا کہ یہاں ہو سکتی ہے. تو اتنی کامیابیاں، ملیشین پرائم منسٹر ہے، رشین ہے، چائنیز ہے، تو تمام کا انٹرسٹ تھا پاکستان. اور انہوں نے اس بات کو یقین دہانی کیا، یہ دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. جب یہ ہونے لگتا ہے تو یقیناً ملک دشمن جو ہوتے ہیں، دشمنوں کو یہ پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان ٹریک پہ چڑھ جائے. جیسے فیضی صاحب نے بھی کہا، ڈیپ سی جو ہمارے پاس جو ہے وہ کسی دنیا کی شاید ایسی بڑی نہ ہو، اس سے دوست ممالک کو بھی مسئلہ ہے، دشمن ممالک کو تو ہے ہی ہے. تو گوادر جو میں کہتا ہوں بلوچستان کو، میں کہتا ہوں سونے کی چڑیا ہے.
اب وہاں پہ ریکوڈک وہاں پہ ہے، معدنیات وہاں پہ ہیں، منرلز وہاں پہ ہیں، وسائل وہاں پہ ہیں. جب پاکستان کی حکومت کی اس کا ویژن ہے اس حکومت کا کہ ہم نے بلوچستان ان کی پرائرٹی ہے، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ تیاگ ہے اس کا جو وہ بھی کویشچن ہونے ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جب ہونے لگتی ہیں تو ملک دشمن چیزیں پہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اس میں یقیناً لوکل جو ہے بینڈ جو ہے تنظیمیں وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ پیسہ جو ہوتا ہے ان کو پہلے ملا جاتا ہے، تو وہ یہ چیزیں کارروائیاں کرتے ہیں. تو وہ پاکستان ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے. میڈیا کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بتائیں، جیسے کہ وہ رہتا ہے کہ اسے اسٹیٹ پہ نہ چھوڑ دیں، کمشنر صاحب نے چھوڑ دیں یا فوج میں چھوڑ دیں، ہم سب کو مل کے دیکھنا ہے کہ ملک کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں گے. کون رکاوٹ بن رہا ہے، کون پولیٹیکل فورسز بھی بعض اوقات رکاوٹ بنتی ہیں بعض معاملات پہ، ان کو بھی ہم نے جو ہے ڈسکریج کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھ کے چلنا ہے. حکومت کا ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، صوبوں کو بھی چاہیے تمام وفاق کے ساتھ مل کے چلیں. آپ نے چھوٹے چھوٹے مفادات یا ایشوز کو چھوڑ کے اس سے وفاق کو مضبوط کریں. یونٹس بہت ضروری بات کی آپ نے. ہاں بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد ہم جو ہے ٹریک پہ چڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ چڑھ جائیں گے، سب چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ. فیضی صاحب، یقینی طور پہ جو بیرونی عناصر کا جو ہاتھ ہے اس کو تو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن جو صوبے کے اندر اپنے جو سہولت کار ہیں ان پر بھی ہماری نظریں ہونا بڑا ضروری ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز کو اتنا اچھالتے ہیں اس کیس کو اور پوری وراثت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے اندھوناک اور مذموم کارروائیاں کی جاتی ہیں تو پھر ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، ان کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آتا. دیکھیے، جہاں تک مسنگ کی آپ نے بات کی، بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں، بہت ساری ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ واویلا یہ مچایا گیا، جی بندے اٹھا لیے گئے ہیں یا مسنگ پرسن ہیں اور وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں. وہ ایران میں بھی ہمیں مرتے بھی نظر آئے اور ایران کے اندر موجود بھی نظر آئے ہیں، وہ برطانیہ میں بھی نظر آتے ہیں، یورپ میں بھی نظر آتے ہیں، افغانستان میں بھی نظر آتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی نظر آتے ہیں. لہٰذا یہ واویلا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے اداروں کے حوالے سے ان پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ریاست کا حق ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے تو اس پہ ہاتھ ڈالا جائے، بلکہ حق نہیں فرض ہے کہ انہوں نے اسی چیز کا حلف اٹھا رکھا ہے اور وہ حلف یہ اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کے مفادات کے لیے، اس کے دفاع کے لیے جان لے بھی سکتا ہوں، جان دے بھی سکتا ہوں. اور ہم نے شہیدوں کے جنازے نہیں ہم پڑھ رہے، ہم نوجوان اور جوان رانا، وہ ماؤں کے لال جو ہیں ان کو ہم نہیں، ان کے اٹھا رہے جنازے، اس میں وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، صدر مملکت بھی، اور اس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی ہمیں نظر آتے ہیں. لہٰذا یہ تو جذبے ختم نہیں ہو سکتے. رہ گئی بات سہولت کاری کی، سہولت کار تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو آباد کیا. ایک چائے کا کپ پیا گیا کابل کے اندر اور اس کے بعد یہاں ایسے آباد کیا گیا کہ پی کے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی جسے ہم ناکام بناتے ہیں. بلوچستان میں ایسی بزدلانہ اور میں کہتا ہوں کہ غیرت سے جو ہے وہ ماورا غیرت سے بغیر جو بغیرتی کے حملے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں. ہم انہیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جوان کھڑے ہیں، ہم سارے کھڑے ہیں. اور یہ طارق عزیز صاحب نے جس طرح کہا نا، میڈیا کی بھی اس میں ذمہ داری ہے کہ بجائے ایک چھوٹے سے فتنے کو ہوا دے کے اور پرائم ٹائم شوز کا ٹاپک بنا دیا جائے. اصل ایشوز یہ ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. جو ذہن پراگندہ ہو گئے ہیں، جو زہر آلود ہو گئے ہیں، جن کو ٹیکے لگا دیے گئے ہیں، جن کے سروں پہ وہ دولت شاہ کے کڑے رکھ دیے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اب اس طرف ہم کوشش کریں، میڈیا بھی اس پہ کوشش کرے. آپ نے بات کی آباد کاری ہم نے کی. آج کیا ہوا؟ آج تو چاہیے یہ تھا کہ کوئٹہ بم دھماکے کی صحیح طریقے سے مذمت کی جاتی، بلکہ دوسرے صوبے کو ہی نہیں، پاکستان کو متحد کرنے کے لیے وفاق کی جو اکائیاں ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنا جلسہ ملتوی کرتے اور کوئٹہ کے ساتھ اور وہاں شہید ہونے والوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے، اظہار یکجہتی کرتے. لیکن وہاں کیا ہوا؟ وہ ملک جو اسی اسلام آباد میں یوں کر کے جیب سے نکالا اور لہرایا کہ میری حکومت ختم کر دی گئی، ہم کوئی غلام ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا، آج اسی کا پرچم وہاں لہرایا جا رہا تھا سوابی میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا خوف کریں یار. اس وقت جب اکائی کی ضرورت ہے، جب متحد ہونے کی ضرورت ہے، جب اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے، ہم قدم ہونے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم مار دیں. آج تقریر سنی ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی، وہ کہہ رہا تھا ہم مار بھی دیں گے، مر بھی جائیں گے، ہم آ جائے تو ہمارے جنازے پڑھا دینا. یار فکر ان کو لگتا ہے کہ ان کے شاید جنازے کوئی پڑھے گا نہیں، انہیں لگتا ہے، کہہ رہے تھے ہم مر جائیں، ہماری میت آئے تو جنازے پڑھا دینا.
इनको शक है कि हमारे जनाजे नहीं पढ़े जाएंगे। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे, अगर इस मुल्क, इस रियासत के खिलाफ जाएंगे, अगर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो पता नहीं फिर जनाजे इनके पढ़े जाएंगे या नहीं पढ़े। तारिक अजीज साहब, मैंने एक और टॉपिक की जानिब भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपका व्यू इस पे ज़रूर लेना चाहूँगी कि हमें ये भी देखना होगा कि जो नाराज़ बलोच लोग हैं उनमें और जो दहशतगर्द हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है, और इस फ़र्क को हमें पहचानना भी है और उन लोगों को भी पहचानना है। यानी कि अगर कोई नाराज़ है भी, कोई उसके ग्रजेस हैं भी, कोई उनकी ग्रीवियंसेस हैं भी, तो उसके लिए मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं। हुकूमत वक्त हमेशा ये कहती रही है कि आप आएँ, आप बैठें मुज़ाकरात की मेज़ पर, आपसे बात की जा सकती है, लेकिन उसकी आड़ में मज़मूम कार्रवाइयों की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल, ये कहा कि दहशतगर्द एक अलग चीज़ है, नाराज़ वो लोग हैं जो पाकिस्तान को मानते हैं, यकीन रखते हैं, उनका वफाक के ऊपर यकीन है, तो उनका गिला शिकवा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे आपने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किया जा सकते हैं। लेकिन जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये आज वाक़या किया है, ये नाराज़ लोग नहीं हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये काबिल माफ़ी नहीं हैं। इनके खिलाफ जो है हुकूमत को, स्टेट को और मज़ीद गिरफ्त इनकी जो है इनके मजबूत करनी चाहिए, इनके गिरफ्त इनके घर तंग करना चाहिए। इनके अकाउंट्स भी देखें, इनके फिनांसिंग भी देखें, इनके लिंक्स भी देखें, किस किस मुल्क से हैं और पाकिस्तान में किन सियासी जमातों से हो सकती हैं, पैसा कहाँ से आता है। वफाक को चाहिए, सूबाई हुकूमत को चाहिए, और यकीन उन्होंने किया भी है। जो नाराज़ लोग हैं, जिनके मुतालबात हैं, जिनका गिला शिकवा है, और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, हुई भी हैं, तो वो हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर शहबाज साहब जब बने तो उन्होंने पहला विज़िट बलोचिस्तान का किया, आपको याद होगा, और उन्होंने पहले विज़िट में जाके वहाँ ट्यूबवेल सोलर पे किए और बाकी वो चीज़ें वहाँ पे की, हॉस्पिटल का ऐलान किया, अभी बिजली की कीमतों तो सब कम हो गई। तो बलोचिस्तान को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, वो हमारी सोने की चिड़िया है, हमारे इतने ज़खायर पड़े हुए हैं, वहाँ इतने वसाइल पड़े हुए हैं, वो वफाक उसका पूरा उसकी प्रायोरिटी है। अब सूबाई हुकूमत भी उस पर पूरा मुतफ़िक है, लेकिन इस दहशतगर्द जो है वो जिनके लिंक्स कहाँ पे हैं, वो इस चीज़ को जो है वो नहीं पड़ने देते। जब भी बलोचिस्तान में कोई पाकिस्तान में अहम डेवलपमेंट होने लगती है, इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। कराची में ऐसे वाक़यात हुए, जब कराची गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह था, उससे 2 दिन पहले ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन स्टेट इस पर बिल्कुल सिविल क़यादत और आर्मी जो है हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत बिल्कुल मुतहद है। वहाँ की सूबाई हुकूमत भी है, उनका अज़म है कि हम इन लोगों से निपटेंगे, लड़ेंगे और ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ये जंग हम जीतेंगे, और ये जंग जो है वो हम सब की जंग है और उसको हमने मिलकर फाइट करना है। नाज़रीन, मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो यकीनी तौर पे इसी को अगर हम देखें तो ये जो चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी के हवाले से, ये तो यकीनी तौर पे हमें दरपेश है, लेकिन जो हुकूमती अज़्म है मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने का, वो किसी तौर पर डगमगाया नहीं है। यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि हुकूमत पूरी तवानाई, पूरी कुव्वत, पूरी ताकत के साथ वो तमाम इक़दाम ले रही है जो कि सियासी स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और मईशत की बहाली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म ने वज़ारत का मनसब संभाला तो उनको ये पता था कि कितने बड़े बड़े चैलेंजेस उनको दरपेश है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी कोलिशन गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी टीम के साथ जो इक़दाम ले रहे हैं, चाहे वो सियासत के हवाले से हो, मईशत के हवाले से हो, खारजा पॉलिसी के हवाले से हो, वो बड़ी कुव्वत के साथ इसको आगे लेकर चल रहे हैं। तमाम चैलेंजेस को, तमाम मसाइल को वो एड्रेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक मतम नज़र है वज़ीर आज़म का, वो ये भी है कि जो बैरून मुल्क की जो सरमायाकारी है उसको राग़िब किया जाए। वज़ीर आज़म के जो हालिया कामयाब तरीन दौरे हैं, सऊदी अरब का है, कतर का है, हम देख रहे हैं कि UAE के साथ अभी हमारे जो है वो मुआहदात हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। आज़रबाईजान जो है वो $2 अरब की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। तो जो दुनिया है वो पाकिस्तान पर एतमाद कर रही है और पाकिस्तान की जानिब सरमायाकारी की जानिब राग़िब हो रही है। यही वो मतम नज़र है जो वज़ीर आज़म जो है वो सामने रखे हुए हैं, और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जिस विजन को वो आगे लेकर चल रहे हैं। और आज एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा कि जब वो सऊदी अरब और कतर के हालिया दौरे में थे तो वहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त ममालिक से कहा कि अब यहाँ से कशकोल नहीं बल्कि मैं प्रोग्राम लेकर जाऊँगा। यानी कि बात वही है, तिजारत और सरमायाकारी पे पाकिस्तान का पूरा फोकस है। इसी पे हम बात करेंगे। जवाद फैज़ी साहब, वज़ीर आज़म का विजन तो बहुत क्लियर है, तमाम तर चैलेंजेस, तमाम तर मसाइल के बावजूद पूरी तरह हमें वो फोकस नज़र आ रहे हैं। देखिए, वज़ीर आज़म का विजन इतना क्लियर है कि जब वो अपोजिशन लीडर थे और महात्मा जो है वो वज़ीर आज़म थे, तब भी अपोजिशन लीडर के तौर पे उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि आइए मिसाक मईशत करते हैं, सब मिल के
اور آپ حکومت کیجئے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن خدا کے لیے صرف اور صرف دوسروں کو نشانہ بنانے کا اور دوسروں کو جیل میں ڈالنے کا طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ معیشت کی بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور ہم سارے ساتھ ہیں۔ مگر وزیر اعظم نے وہ 5-6 سیٹیں کود کے پرلی طرف سے چلے جایا کرتے تھے کہ کہیں ان سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے، ان کے ساتھ کوئی معانقہ نہ کرنا پڑ جائے، ان کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرنی پڑ جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ملک کو بہتری کی راہ نہ نکالنی پڑ جائے، کیونکہ وہ تو سری لنکا سے سیکھ کے آئے تھے کہ ملک کو ڈیفالٹ کیسے کرنا ہے۔ وہ تو یہ سیکھ کے آئے تھے کہ اگر میری حکومت نہ رہے تو پھر جو 2 صوبائی وزرائے خزانہ ہیں وہ IMF کو خط لکھیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، پاکستان کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ نرم نہ اختیار کی جائیں۔ وہ تو یہ سوچ کے بیٹھے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ملک کو آگ لگا دو، شہداء کی تضحیک کر دو اور انسٹالیشنز کو تباہ کر دو، لیکن ملک نہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں تو وہی کہوں گا کہ وہی وزیر اعظم، وہی اپوزیشن لیڈر ہے جو اب وقت کے وزیر اعظم ہیں، وہ اسی طرف ہی چل رہے ہیں۔ اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری خاص طور پہ، انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب مل کے چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملک کے مسئلے حل ہوں گے، غریب عوام کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوگی، خوشحالی آئے گی، آسودگی آئے گی، تو تبھی ملک آگے بڑھ سکے گا، امن و امان بہتر ہوگا، انویسٹمنٹ آئے گی۔ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ CIAFC کے ذریعے ہم سیکیور کریں گے نہ صرف انسانوں کی زندگیاں، ان کی سیکیورٹی، بلکہ ان کا سرمایہ بھی سیکیور رہے گا۔ لہٰذا جب ہم یہ سارے مل کے چل رہے ہیں، ان میں وزیر اعظم دیکھیے وہ سعودی عرب میں گئے ہیں، انہوں نے ملاقاتیں کی، وہ اقوام متحدہ گئے، انہوں نے فلسطین کے لیے جہاں سب سے بلند آواز اٹھائی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا اس وقت ہمیں کس طرح قرضوں میں جکڑتی ہے اور کتنے ممالک ہیں، انہوں نے تو کھل کے سارا کچھ بتا دیا۔ پھر انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ IMF کا انشاءاللہ آخری پروگرام ہوگا، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اگر یہی پالیسیز چلیں گی، اگر سارے مل کے ملک کی خدمت کریں گے تو یقیناً ہمیں دستے نگر نہیں رہنا پڑے گا، کشکول نہیں اٹھانا پڑے گا، بلکہ ہم وہ عزت والا راستہ اختیار کریں گے کہ ہمیں ہمارا حق بھی ملے گا۔ ہم دیکھیے موسمیاتی تبدیلی ہو، مالیاتی تبدیلی ہو، ہمارا اس میں کردار کتنا ہے اور نقصان دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ قومی پرچم کی بجائے ہم دوسرے ملکوں کے پرچم لہرائیں اور اس کے ساتھ ہم کہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور ہم یہ طرز عمل اختیار کریں کہ ابھی تو 1-2 حملے ہوئے ہیں، 17 حملے کرنے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں یار، کو خدا کا خوف کرے، یہ ملک ہے، یہ کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس کو جیسے مرضی ٹیڑھا میڑھا کر لیا۔ اس کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ طارق عزیز صاحب، یہ میثاق معیشت جب ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری ہے، اس پر ہم متفق کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم معیشت کے گرد ہی اپنی سیاست کو گھمائیں؟ جب بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ہماری معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جو ہی ہم پوزیشن اچھی لیتے ہیں معیشت کے حوالے سے، ہمارے اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، مواویلا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ خاص طور ایک جماعت کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ معیشت کے گرد اپنی سیاست کو گھمانا ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے بینیفٹ میں ہے، ملک چاہے اس کا جو مرضی ہوتا رہے؟ جی بالکل، میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ جو فیضی صاحب نے کہا کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر اس طرح سے دھمکیاں دے، اس طرح سے بات کرے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایک صوبے کا سربراہ ہونا چاہیے۔ ان کا جو ان کا رویہ تھا، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کی طرز کلام ہے، وہ کسی صورت اس منصب کے نہیں ہے اس کے مطابق۔ اب جب اکانومی کی بات ہے تو ان کو آج یہ چاہیے تھا، یہ کہتے ہیں، یہ سیاست یہ ہوتی ہے، پالیٹکس یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا ملک کا مفاد ہوتا ہے کہ ہم جہاں حکومت اچھا کام کرے گی، اکانومی کا ایشو ہے، کوئی قومی سلامتی کا ایشو ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تنقید کرنی ہے، حکومت کو غلط فیصلہ کرتی ہے، کوئی غلط سٹیپ لیتی ہے، کوئی آئین کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو اعتراض ہے، تو آ کے اسمبلی میں پارلیمنٹ بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ان کا وحد اور مقصد جو ہے، ان تمام جلسے، جلوسوں، ہڑتال ایک پریشر بلڈ کرنا ہے، دباؤ میں لے کے آنا ہے اسٹیٹ کو، اداروں کو لے کے آنا ہے کہ کسی طریقے جو ہے مہاتما صاحب باہر آ جائیں۔ اس طرح بلیک میلنگ سے کوئی باہر نہیں آئے گا، کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ الٹا جو ہے ایک صوبے کی جو حکومت ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ سب طارق عزیز صاحب مہاتما نہ کہتے ہیں، مہاتما،
یہ جو جس میں جو لالچ ہے نا تما ہے بیسیکلی اس میں وہ مہا ہے جی اس کا ایک ہی مقصد جو ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی تھی تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گور صاحب ہیں سن رہے ہوں تو میں بالکل ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے ایک اپنا امینڈمنٹ کے اوپر اپنا وہ پیج بنایا, 8 پیجز کے اوپر انہیں فائل بنائی ہوئی تھی اور بڑی اچھے امینڈمنٹ انہوں نے کہا جی میں بڑی محنت کر کے میں نے تیار کی, مجھے خود انہوں نے دکھائی. لیکن جب وہ اڈیالہ جیل گئے تو انہوں نے جا کے دکھایا جی یہ, تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ وہاں جو حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو ان کو حکومت کا حصہ بننا چاہیے, جہاں آ کے بیٹھیں اسمبلی میں ہو, پارلیمنٹ میں ہو, اکانومی ہو. آپ کہہ رہے تھے قومی سلامتی کا اکانومی کا مسئلہ, فلسطین کے اوپر APC ہوئی ہے ابھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو قومی دھارے میں لے کے آتے ہیں, قوم کو پیغام دیتے کہ ہم جو ہے انٹرنیشنل ایشو ہیں, قوم کی سلامتی کا ایشو ہے, جو امہ کا مسائل ہے, ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے وہاں بھی سیاست کی اور انہوں نے کہا جی ہم فلسطین کی جو ہے APC میں نہیں جاتے. تو یہ تو طارق عزیز صاحب اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب یقینی طور پہ معاملات کو دیکھ تو رہے ہیں, ان پہ ذمہ داری تو ضرور ہوگی لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار تو بانی PTI کے پاس ہے, تو جو جیسا وہ کہتے ہیں وہ آگے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں, تو اسی لیے شاید ہمیں وہ اتنی جماعت بھی بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے اور سیاست میں ان کا کیا ہی پازیٹیو پھر کردار ہوگا. جی بالکل یہی تو المیہ ہے کہ وہ ایک فرد وحد کی وہاں پہ جو ہے حکمرانی بھی چل رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی آپ خبر سن لیں اور اپنا تجزیہ میرا اپنا خیال ہے یہ زیادہ وقت نہیں چلے گا. اب لوگوں نے جگہ تلاش کرنی شروع کر دی ہیں. جب ان کے بانی PTI کے کوئی ان کی لچک نہیں ہوگی, وہ اپنی سٹرکٹ بیٹھ رہیں گے کہ میں آؤں گا تو سیاست ہوگی, میں ہوں تو پاکستان ہوں, میں ہوں تو PTI ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ اس سوچ کے ساتھ کچھ تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کھڑے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے بڑے سنجیدہ, میں سینئر پولیٹیشین کی بات کروں, جو وہ اب اس بات پہ سوچنے لگے ہیں کہ یار اس کی سیاست اپنی جگہ پہ, ہمیں اپنا راستہ بنانا چاہیے, ہمیں اپنی جگہ دیکھنی چاہیے, ہمیں ملک کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم وہ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, کل ہم نے پھر ووٹ لینے جانا ہے, تو وہاں وہ جواب دے ہیں جن سے ووٹ لے کے آئے تھے. 5 سال بعد آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے 100 دھرنا دیا, ہم نے احتجاج کی, ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی, آپ یہ جا کے ووٹ لیں گے. تو یقیناً ایک سنجیدہ جو ودن پارٹی ایک سنجیدہ طبقہ ہے جو حکومت کے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے, وہ حکومت سے فوائد بھی لینا چاہتے ہیں. قیامہ کمیٹیاں انہوں نے لے لی ہیں, وہ فنڈز بھی لینا چاہتے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ زیادہ دیر اس طرح سے چلے گا نہیں. یقینی طور پہ یہ سوچ اب بڑھتی جا رہی ہے, یہ اس کو تقویت ملتی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنا راستہ بنانا چاہیے. تو یہ بہتر ہوتا کہ ایز اے پارٹی یہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی ایک اچھا پازیٹیو رول ادا کرتے ملک کی قومی سلامتی کے لیے, امہ کے لیے. لیکن سیاستدان جس میں یہ لچک نہ ہو اور صرف اپنی ذات تک سوچے, اپنے مفاد تک سوچے, تو اس کا انجام یہی ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا فیضی صاحب تھوڑا اس طرف بھی آ جاتے ہیں, جس طرح ہم نے وزیر اعظم کی ویژن کی بات کی, تو وزیر اعظم اب بات کر رہے ہیں قرض کی بجائے تجارت کی اور سرمایہ کاری کی. یہ بالکل واضح ویژن انہوں نے رکھا ہے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک جو ہیں, جس میں ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, سعودی عرب بھی ہے, قطر بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں, وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش مند رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے سرمایہ کاری کریں. وہ تو آنا چاہتے ہیں, لیکن کیا پاکستان ان سرمایہ کاروں کو ویلکم کہنے کے لیے, ان کو تمام طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے؟ یقیناً ہم بالکل تیار ہیں, اور تیار ہیں تو یہ کوئٹہ والا واقعہ ہوا ہے, تیار ہیں تو ہمارے جوانوں پہ حملے ہوتے ہیں, تیار ہیں تو ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں. ہم تیار ہیں. دیکھیں ابھی جس طرح بات ہوئی گوادر کی, کیا نظارہ ہے کہ انٹرنیشنل ایک سٹی بنے گا اور اس کے ایک طرف گہرے ترین جو گہرے بندرگاہیں ہیں وہ ہوں گی, اور پھر انٹرنیشنل فلائٹس وہاں سے لینڈ کر رہی ہوں گی اور ٹیک آف کر رہی ہوں گی. میں نے تو دنیا میں بہت سارے شہر دیکھے مختلف ممالک کے, میری تو حسرت ہی رہی کہ کاش کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا. اب تو وہ قریب تر ہے, لیکن دشمن تو یہ چاہے گا. ہم تیار ہیں تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ صرف SCO ممالک نہیں بلکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تیار ہیں, انہیں فضا بھی سازگار لگ رہی ہے. ابھی کل ہی میں نے ایک پیٹرول پمپ سے گیس اسٹیشن جسے کہتے ہیں باہر, وہاں سے کہ مجھے زمزم بھی ملا اور مجھے کھجوریں بھی ملیں, اور اب تو وہ اپنے گیس اسٹیشن یہاں پہ بنا رہے ہیں, لہٰذا ہمیں ویلکم بھی کرنا چاہیے. یہی ان کا اعتماد ہے کہ وہ پیٹرول اور تیل کا کام کر رہے ہیں جہاں پہ دہشت گرد آگ لگانا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ حوصلہ بھی ہے, اور ہمارے اداروں کی یہ کامیابی ہے کہ ہم انہیں مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ آئیے آپ یہ سارے کام کیجئے. پھر برادر مطاولہ تارڑ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی جو ہے وہ فوڈ کی چین
जो पाकिस्तान में आके काम कर रही है, काम करना शुरू कर रही है, और उसके देखिए कितनी वो चेंज के कितने आउटलेट बनते हैं। हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए ओए मार दे डिप्टी, नहीं छड़ांगा, फाड़ लांगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक तरफ तो हज़रत मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात और बरादरम हाफिज़ अब्दुल्ला भी पीटीआई पे तनकीद उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरी जानब मौलाना समीउल हक का मदरसा है दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक का, उनकी प्रेस रिलीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि उसका जिक्र किया जाए, जिन्होंने ये कहा कि ये सवाबी का जलसा जो है यहूदो हनूद की पॉलिसियों की हौसला अफजाई है और मुल्की मफाद और उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुँचाने का बायस है। लिहाजा उन्होंने मजम्मत की और ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए। जहाँ आप गुफ्तगू ऐसी करेंगे, जहाँ आप दीगर परचम लहराएंगे, जहाँ आप चढ़ दौड़ने की बातें करेंगे, जहाँ आप पाकिस्तान को नहीं बल्कि एक फ़र्द वाहिद को, एक शख्सियत को, उसको रेड लाइन करार देते हुए ना अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखेंगे। वो पता नहीं केड़ा शायद चट के आंदे ने कि जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होते हैं उन्हें ख्याल करना चाहिए। और जिस तरह कहा गया वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के और वो अकाइयों में से एक है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान की बका, इस्तेहकाम, इसकी इज्जत, इसकी आबरू और इसके बढ़ते हुए मुआशी जो वसाइल हैं उनको सामने रखना चाहिए और अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। अपने सूबे में तो टीचर्स पे, खवातीन पे तशद्दुद, टीचर्स पे तशद्दुद, असातिज़ा पे तशद्दुद, और इधर कहते हैं हमने चढ़ दौड़ाई करनी है। एक ये अच्छा तारिक अजीज साहब, जब हम बात कर रहे हैं माशी इस्तेहकाम की, तो उसमें अगर हम SIFC की बात ना करें तो बड़ी ज़्यादती की बात है। हम ये देख रहे हैं कि उसकी छतरी तले जिस अंदाज में काम हो रहा है उससे बड़ी बेहतरी पैदा हुई है हमारी मईशत में और सरमायाकारों को राग़िब करने में और बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी के आने में। ये कितना ज़रूरी है सर कि जिस अंदाज में वो काम कर रही है उसको उसकी पेस को एक तो बढ़ाया जाए, दूसरा कुछ इस तरह के भी इक़दाम लिए जाएँ कि जो भी पोलिटिकल सिचुएशन हो हमारी मईशत डिस्टर्ब ना हो। जी बिल्कुल, पहले मैं इसको बात को बढ़ाऊंगा जो फैज़ी साहब ने की। तारड़ साहब जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन हमेशा एक जुमला कहते होते हैं कि मेरी लीडरशिप, वो अपनी लीडरशिप को कह रहे हैं, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान से बालातर नहीं है, ये उनका बड़ा जुमला होता है। पहले पाकिस्तान है, बाद में मेरी लीडरशिप है, बिल्कुल ऐसा। तो ये सोच सब सियासी जमातों में होनी चाहिए कि पहले हम पाकिस्तान है, हमारी इकानमी है, हम मुल्क बनेंगे, क्राइसिस निकलेंगे, फिर सियासत होगी, अमन होगा। तो अब आपने कहा जी इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अपना इकोनॉमी के ऊपर जो है SFIC का रोल बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने बड़ा APDM की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव हुआ था, उसके साथ उसी 14-16 माह में भी बड़े सामने आए। आपने देखा डॉलर को एकदम ब्रेक लगी, डॉलर नीचे आया, स्मगलिंग रोकी गई, चमन बाड़े के ऊपर बाकी जो सरहदी इलाके जितनी भी अफगानिस्तान इधर से स्मगलिंग होती थी डॉलर को रोका गया, स्मगलिंग और चीज़ें जो ठीक हुई। अब एक बड़ा सेक्टर था जो हमारा बदकिस्मती से इग्नोर था या उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो हुकूमतों की नहीं होती थी, वो भी SIFC जो है ना उसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी उन्होंने बड़ा फोकस कर दिया है। बिल्कुल। तो ये यकीनी तौर पे उन्होंने बड़े इसके ऊपर इनिशिएटिव भी लिए हैं और ये माइंस का भी देख रहे हैं, मिनरल का भी देख रहे हैं, उसमें कामयाबियाँ भी हुई हैं। तो जो जितनी हुकूमत को जो इकनॉमिक्स के या इकानमी के मैदान में कामयाबी हासिल हुई हैं तो उसमें SFIC का रोल बड़ा कलीदी है और यकीनी तौर पे उसमें उसका एक बड़ा उस पर ज़्यादा बात टेलीविज़न पे या उसमें मीडिया में की नहीं जाती। एक बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ पे जो काम हो रहा है, जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा है कि वो डेली बेसिस पे आके आपको बता नहीं सकते कि आज हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। उस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, तो वहाँ पे बड़ा एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा रहा है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब सर आपका, जवाद फैजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, न्यूज़ लाइन से फिल वक्त इतना ही। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।